बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के चार्ज लेने से पहले ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बड़ा महाज खुल गया है। सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी के बाद अब एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने बड़ी खतरनाक तकरीर कर डाली है। उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। एक नई आग भड़क उठी है, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। कप्तान की जनरल बाजवा पर यलगार के बाद आज आईएसपीआर ने एक रद्द अमल का इजहार किया है, जिस पर कुछ मजीद सवालात उठाए जा रहे हैं। परवेज इलाही की पंजाब हुकूमत खतरे में है, चूंकि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी इस हवाले से मुतहरक हो चुके हैं। क्या इमरान खान असम्बलियां तहलील कर पाएंगे या दोनों असम्बलियों से तहरीक अदम एतमाद के जरिए पीटीआई की हुकूमत हटा दी जाएगी, क्योंकि अपनी अपने चालें चलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे परवेज इलाही के हवाले से, क्योंकि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो अनाउंसमेंट की है उसके बाद यकीनी तौर पर, और मैं आपको बता दूं कि हमारी चूंकि तकरीबन एक महीना पहले चौधरी मोनस इलाही से एक तफसीली मुलाकात हुई थी, और उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया था कि अगर इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफे देने का कहेंगे तो आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये असम्बली जो है, जो हमारी वजारत आला है, वो हमें इमरान खान ने दी है। जब वो कहेंगे उसी वक्त ये असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। अब इसके बाद जो है, अब एक तो ये आसाबी जंग है, यानी जो मौजूदा अपोजिशन है इन दोनों सूबों के अंदर, मरकज के अंदर तो ज़ाहिर है वो हुकूमत के अंदर है पार्टी, वो कहेंगी आप इस्तीफा दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, राब्ते शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है, इमरान खान को छोड़ना आसान नहीं है। फिर सीधी नाअहली है, और जब अमल दरामद नहीं होगा तो सीधी नाअहली होगी। ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का बहरहाल खतरा मौजूद है। जैसे वफाक के अंदर एक लोटों का ग्रुप बैठा हुआ है, लेकिन पंजाब में जो लोटों का हशर हुआ है, यकीनी तौर पर वो देखकर नून लीग की तरफ जो शायद वो लोग जो है वो ना जाएं। अब यहां पर जो है वो कहते हैं कि यहां हलचल शुरू हुई है। लीगी एमपीएज और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया है, जबकि बाद अरकान ने गवर्नर की जानब से वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की राय दी है। अदम एतमाद की सूरत में वजीर आला को असम्बली से 186 वोट लेने होंगे। तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट लेने तक वजीर आला पंजाब फौरी असम्बली नहीं तोड़ सकते। इसमें पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 190 अरकान है, जिनमें पीटीआई के 180 और काफ लीग के 10 अरकान शामिल हैं। तो अदम एतमाद के लिए जोड़ तोड़ का आगाज कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी जमान पार्क के अंदर मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से आज या कल एक आम इजलास होने जा रहा है, जिसमें तमाम जो चीजें हैं वो तय कर ली जाएंगी। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता रात। आपने देखा कि जनरल बाजवा साहब जो है, उनकी फैमिली के जो असासे हैं, यानी जो उनके बेटे के ससुर हैं वो मिठू साहब, और आगे उनकी जो फैमिली है, उनके जो एसेट्स बड़े हैं, इस पर ज़ाहिर है खान साहब ने भी गुज़श्ता रोज जो है वो ये बात की है कि वो शख्स जिसके असासे बड़े हैं, उन्होंने इस तरीके से तंज किया और कहा है कि ये वो शख्स ये सारा कर सकता था, लेकिन उसने ये किया और फिर एहतसाब नहीं होने दिया, चोरों डाकुओं लुटेरों का साथ दिया, ये पूरी तरह तासर दिया गया। और जनरल बाजवा साहब चूंकि रिटायर्ड होने जा रहे हैं, कल उनका आखिरी दिन है, यानी 12 बजे रात को उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, और अगले दिन 29 नवंबर को जो नए आर्मी चीफ है वो हल यानी कमान की तब्दीली हो जाएगी। अब यहां पर जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है जो ये किया गया, क्योंकि पहले तो आप देखिए अहमद नूरानी की स्टोरी आई, जिसके अंदर बताया गया कि 12.7 बिलियन अरब रुपए के असासे बनाए गए इन 6 सालों के अंदर। यानी वो लोग जो टैक्स फाइलर भी नहीं थे, टैक्स पेयर भी नहीं थे, उस तरीके से उन्होंने भी असासे बनाए हैं। उनकी जो दौलत है वो बहुत बड़ी है। अब आप देखिए एक बड़ा मामला है, जब नवाज शरीफ से पूछा गया कि भाई ये आपने इतने असासे कैसे बना रहे, उसने कहा ये तो हुसैन नवाज से पूछ लो, ये तो बाकी फैमिली से पूछ लो, आप मेरा इससे क्या है, और अगर बढ़ गए हैं तो तुम्हें इससे क्या है। फिर जो है वो हमारे जस्टिस कादी फायद ईसा, उनसे भी यही सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने भी कहा जी ये मेरी जो है वो बेगम साहिबा जाने, उनका मामला जाने, कानून उनसे पूछ ले, तमाम चीजें डिक्लेयर है, लिहाजा मेरा तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और शहबाज शरीफ का भी सेम ही मामला है। तो अब जो है वो यही बात जो है वो यहां पर आईएसपीआर ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, पहले तो ये आपके सामने रखूं, चूंकि इस पर
مزید اسی طرح کے سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب یہ پہلے جواب نہیں دیا گیا، لیکن رات کو جو عمران خان صاحب نے طنز کی ہے اور یہ بات کی ہے، تو اس کے بعد آئی ایس پی آر نے ضروری سمجھا ہے کہ یہ جواب دیا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات سے متعلق جواب دیں۔ یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالہ دور میں ان کی سمدھی کی فیملی نے بنایا ہے۔ آئی ایس پی آر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے۔ آرمی چیف و خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات کے حوالے سے جو ہے وہ جواب دے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں۔ یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں۔ ایک خاص گروپ نے نہایت چلاکی اور بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد، سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اب یہ جو بات ہے وہ ظاہر ہے جو ان کے سمدھی ہیں جنرل باجوہ صاحب کے، مٹھو صاحب، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ اثاثے تو ان کے بڑے ہیں، تو اس کو جنرل باجوہ کی فیملی کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اب یہی جو سوال ہے وہ مسلسل اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ استعمال تو نہیں ہوئی، پھر رجیم چینج جس طریقے سے ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس شخصیت کا نام آتا رہا ہے۔ بہرحال ریٹائرمنٹ کے بعد بہتر ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب اس کی مزید وضاحت کریں گے، لیکن ایسے لگا ہے کہ جو آئی ایس پی آر ہے، ایک ریڈ لائن وہ کھینچی گئی ہے کہ اس سے آگے جو ہے وہ کوئی نہ جائے۔ یعنی یہاں پر سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کی پتلونیں اتر جائیں تو معاملات وہ چل جاتے ہیں، لیکن اگر کسی اس طرح کے افیسر کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے، کوئی جواب مانگا جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا تاثر خاص طور پر جمہوری ملک کے اندر نہیں جا رہا۔ بہرحال آئی ایس پی آر نے اپنا آسن طریقے سے جو موقف ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ اب اس کو جھٹلانا اور پورا جو ہے یہ کام ہے احمد نورانی کا، جو یہ سٹوری لے کر آئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آدم سواتی نے گزشتہ روز ایک تقریر کی، پھر انہوں نے کچھ 2 ٹویٹس کیے۔ ایک ٹویٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ سے متعلق تھا اور ایک ٹویٹ جو ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر سے متعلق تھا۔ تو ان ٹویٹس کی بنیاد پر ظاہر ہے یہ گالی نکالی گئی تھی۔ اس بنیاد پر ایف آئی اے جو ہے انہوں نے مقدمہ کیا اور آج باضابطہ ان کو باعزت طریقے سے گرفتار کیا گیا، جو کہ قانونی ایک پروسیس ہے۔ اس پر انہوں نے بھی، آدم سواتی نے بھی اپریشیٹ کیا کہ کوئی بات نہیں، قانون کی جو جنگ ہے وہ میں لڑوں گا، لیکن پچھلی مرتبہ جس طریقے سے مجھے اٹھایا گیا اور جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میرا اس پر اعتراض ہے۔ اب یہ گرفتاری بھی ہوئی، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی جو ڈیوٹی مجسٹریٹ ہے ان سے لے لیا گیا آدم سواتی کا، وہ اپنا کیس فائٹ کریں گے۔ دوسری طرف آج اینکر اور سینئر صحافی وہ انہوں نے عمران ریاض خان نے محسنین کنونشن تھا، اس کے اندر انہوں نے بڑی جو ہے وہ جذباتی گفتگو کی ہے۔ لگتا ہے ایسے تھا کہ نئے آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم منیر وہ اب آئے ہیں، تو ظاہر ہے ابھی انہوں نے چارج تو نہیں لیا، چارج لینے سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مرتبہ پھر محاذ گرم ہو گیا، چونکہ جو دعویٰ کیا گیا ہے بدقسمتی سے وہ دعویٰ لوگ اس کو سچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق ہے۔ اور یہ جو موجودہ بھانمتی کا کنبہ اس وقت اس قوم پر مسلط ہے، اس کے مسلط ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ ادارے غیر جانبدار نہیں ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام اور عمران خان ایک طرف کھڑی ہو اور یہ لوگ جو ہے اپنے اربوں روپے کے جو ہے وہ اثاثے انہوں نے بنائے ہیں، پھر آگے سارا کچھ ہوا ہے۔ تو عمران ریاض خان نے جو گفتگو کی ہے وہ جذباتی گفتگو تھی، اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو للکار دیا ہے، اور جیسے پہلے ان کی گرفتاری ہوئی اور جس طرح مقدمات چلتے رہے، اور سب سے زیادہ وہ جو جذباتی ہوئے، وہ پاکستانی قوم ہی جذباتی ہے اس حوالے سے، وہ ارشد شریف شہید، ان کے حوالے سے انہوں نے جذباتی گفتگو کی۔ وہ اسٹوڈنٹس تھے، نوجوان تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ انفرادی کی بجائے اجتماعی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے۔ اگر ارشد شریف کی زندگی کے اندر اس کو مان لیا جاتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ جو وہ کہتا رہا
جب اس کے خلاف مقدمات بن رہے تھے تو اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن جنازے سے لپٹ کر ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ارشد شریف کو ہاتھ لگائے۔ یعنی اس نے جو قربانی دی وہ قربانی تو قبول ہوئی، لیکن زندگی کے اندر ہم ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ یہ کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ آپ سے میں پہلے کبھی نہیں ملا، دیانتداری کے ساتھ آپ بتائیے کیا فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہے؟ تو لوگوں نے وہاں اکثریت جو ہے، ظاہر ہے اکثریت نہیں بلکہ تمام لوگوں نے کہا جی یہ بات ان کی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا گیا، پھر صابر شاکر، پھر جو ہے وہ ایاز امیر، پھر تمام جو صحافی ہیں جن کے خلاف مقدمات بنے، اس کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ بند کمروں میں فیصلے کرو گے تو مجھے، یعنی یہ فیصلہ کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، وہ ہمارے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے، تو یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے جذباتی انداز کے اندر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے، یہ عوام تم فیصلہ کرو گے کہ کسی کو بند کمروں میں فیصلہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مختلف تھانوں میں گھٹیا قسم کے مقدمات بنائے گئے، گھسیٹا گیا۔ مجھے انہوں نے کہا خود خدا کی قسم پولیس والوں نے کہا جب میں گرفتار تھا کہ ہم شرمندہ ہیں، لیکن آپ ایک بندہ جو ہے وہ ان کو سارا کچھ کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں پیچھے سے تکڑے لوگ تھے اور وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آدم سواتی کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا گیا، تشدد کیا گیا اور وہ ساری باتیں، اور آج جب صبح مجسٹریٹ آیا تو وہ بڑے ادب کے ساتھ آیا، کیونکہ آدم سواتی نے سب کو، ایک آدمی ہے 74 سالہ، اس نے تمیز سکھائی ہے۔ اب یہی تمیز جو ہے وہ ان کو سکھانی ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ آپ نے چلنا ہے۔ ڈٹ جانا ضروری ہے، ضروری نہیں کہ تمام لڑائیاں جیت کے لیے لڑی جائیں۔ لڑائی لڑنی ہوتی ہے، اصول پر کھڑے ہوتے ہیں، مسلط کے ہاتھوں بہت سارے لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بزدل تھا جب مجھے پتہ نہیں تھا، رجیم چینج سازش ہوئی، شہباز شریف بھی فائدے میں ہوا، عمران خان بھی فائدے کے اندر ہوا چونکہ ان کی سیاست میں مقبولیت بڑھ گئی، لیکن نقصان ہمارا ہوا چونکہ ارشد شریف ہم سے چھن گیا، ہمارا ایک آدمی کم ہوا، نقصان ہمارا ہوا۔ نظام بدلنا ہوگا، 4 آدمی فیصلے کریں گے تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ فون آئے گا پھر کہ انتظامیہ یہ کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارشد شریف کو مارنے کے بعد موت کا ڈر ختم ہو گیا۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ صحیح ہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے کر رہے ہیں۔ عدالت، وہ کہتے ہیں کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کو پیغام ہے کہ ہمیں اپنے محب وطن ہونے پر یقین ہے۔ آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو کچھ سخت جو ہے اسی طریقے سے ایسے ایک تاثر بنا ان کی گفتگو سے کہ جیسے وہ ایک للکار والی بات ہے۔ تو پہلے بھی عمران ریاض گرفتار رہے، اور اب اگر دوبارہ سے یہی سلسلہ شروع ہوا آدم سواتی کے بعد تو شاید اب یہ بڑے عام جو ہے وہ کچھ پچھلے دنوں سے بات چیت چل رہی ہے، اور شاید آدم سواتی کے بعد صحافیوں میں پہلا نمبر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر عمران ریاض خان کا ہوگا۔ بہرحال نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد کس طرح ان لوگوں کو جو خوف پھیلایا گیا ہے، ڈر پھیلایا گیا ہے، اس حوالے سے پیغام دیا جاتا ہے، اس کو اچھے کی امید کے ساتھ ہمیں بہرحال اس تمام چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔